मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हर तरह की वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम। तभी तो अल्लाह को बड़ा जोश आया कुरान मजीद में जब एक मुशरिक ने कहा ना, एक हड्डी लेकर आया और कहा कि जब हम मुर्दा होके बोसीदा खत्म हो जाएंगे दोबारा कौन पैदा करेगा? तो अल्लाह ने फरमाया अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, तुम पानी का कतरा थे, तुम्हें आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर बना के जिसने इंसान बना दिया वही दोबारा पैदा करेगा इस मिट्टी को। तुम उस पानी को तो देख रहे हो इंसान बन रहा है, उसमें तो साइंसदानों ने कोई लॉजिक बता दी ना, यूं होता है यूं होता है यूं होता है, तो तुम्हारी समझ में आ गया, तो तुम समझते हो अल्लाह इसी तरह कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। फरमाया जिसने इसको पहली दफा बनाया वो दोबारा भी बनाएगा, और वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, तुम ये समझते हो इसी प्रोसेस के तहत गुजर के तुम्हें इंसान बना सकता है जो पहली दफा प्रोसेस तुमने देखा। अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं है, बिकुल्ली खल्किन अलीम, हर तरह से पैदा करना जानता है वो हर तरह से बना सकता है वो, जो और बना के दिखा भी रहा है। उड़ने वाले जानवर, फिर उड़ने वाले जानवर बड़े भी हैं छोटे से छोटे भी हैं, उकाब और शाहीन भी नजर आएंगे आपको, मक्खी भी नजर आएगी, मच्छर भी, वे भी उड़ने वाले हैं। मक्खी अपने परों को एक सेकंड में इतनी दफा हिला लेती है ना, देखो हेलीकॉप्टर अभी तक कोई ऐसा इजाद नहीं हुआ जो यूं यूं करके हवा में ठहर सके, यूं पंखड़ी घूमती है तो ठहर जाता है, ऐसे इतनी जोर से हिले कि हवा में ठहर जाए, ऐसा हेलीकॉप्टर अब तक इजाद नहीं हुआ। मक्खी ऐसा ही हेलीकॉप्टर है। मक्खी की भिनभिनाहट सुनी है? वो भिनभिनाहट उसके मुंह की नहीं होती, वो उसके परों की होती है। वो खड़े खड़े ऐसे ऐसे इतनी स्पीड से अपने परों को हिला रही है, हवा में ठहर रही है, फिर एकदम स्पीड से आगे जाएगी, रिवर्स गियर भी लगा देती है वो खड़े खड़े ही। याद रखो रक्शे में रिवर्स गियर होता तो है मगर होता नहीं है। ये मुझे कई दफा बाइक पे भी तजर्बा हुआ। ये जो रक्शे वाले चला रहे होते हैं ना, ये जब आगे ट्रैफिक में फंस जाएं, इनको रास्ता दे दिया करो कि आप पहले गुजर जाएं, वरना इनको रास्ता नहीं दिया ना, एक दफा जब घुस गए तो ये रिवर्स नहीं होते। अमली तौर पर यही देखा है हमने। अभी ट्रैफिक इतना जैम था ना, आते हुए एक रक्शे वाला घुस गया, हम उसको बोले पीछे जाओ, कह रहे जा ही नहीं सक रहा मैं। तो इसलिए ये दरमियान में अलग सी बात आ गई, लेकिन नॉलेज की बात है। रक्शे वाले को पहले तो ये भी तू चला जा यार, वरना वो सबको जाम कर देगा वहां पे। ये में रिवर्स नहीं लगाते ये लोग, पता होता है वैसे रक्शे में रिवर्स गियर निकाला हुआ होता है। अच्छा ये उक्ता हल हो गया, मैंने कभी नहीं देखा रक्शे वाला रिवर्स गियर लगा के पीछे हुआ कि भाई आप पहले चले जाएं, मेरी वजह से रोड जाम हो रहा है। तो मेरा ख्याल था कि ये लगाते नहीं है, इनको कोई मन्नत मानी हुई इन लोगों ने। तो खैर, तो वो खड़े खड़े पीछे भी हो जाती है मक्खी, है भाई। और मच्छर तो एक अलग ही मखलूक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें बनाया, और आंख कान नाक दिल दिमाग ये सारी चीजें उस अल्लाह ने पैदा की हैं, ये खुद बखुद पैदा नहीं हुई। और क्यों बनाई है? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसका शुक्र करो। शुक्र कैसे किया जाता है भाई? शुक्र कैसे किया जाता है? शुक्र के देखो, क्योंकि इस्लाम एक नेचुरल मजहब है ना, दीन फितरत है, तो वो कोई ऐसी बातें नहीं करता जो हमारी अकल से बालातर। लोग कहते हैं कैसे शुक्र अदा करें? भाई जैसे इंसानों का शुक्र अदा किया जाता है ऐसे ही अल्लाह का। जब कोई आप पर एहसान करे तो सबसे पहला शुक्र का दर्जा क्या है? आप मानो कि आपका एहसान है। एक फकीर आपके पास आया धोती बनियान में, चड्डी बनियान में, फकीर चड्डी तो नहीं पहनते, खैर धोती बनियान में आया। चड्डी तो जो मालदार लोग पहनते हैं, जिनके पास पहनने के कपड़े होते हैं। फकीर को तो कपड़े मिले तो पूरे पहनेगा। एक खातून ने, कोई कहीं पुराने जमाने का बात है, कोई इंटरव्यू उनका पढ़ा मैंने अखबार में, कोई बहुत ही बोल्ड किस्म की खातून थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों पे ना पैसा बहुत लगता है। तो उससे इंटरव्यू लेने वाले ने कहा हैरत है, कपड़ा तो लगता नहीं है पैसा पता नहीं क्यों लग रहा है। गालिबन किसी अदाकारा का इंटरव्यू था या किसी और कोई खातून है, मुझे याद नहीं, पुराना किस्सा है। तो यही हो रहा है कि मालदार खवातीन, जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, उनके पास पैसा भी बहुत है और कपड़ों पे पैसा भी बहुत खर्च होता है, मगर अफसोस के कपड़ा खर्च नहीं। तो वो इसलिए चड्डी बनियान वाली मिसाल दुरुस्त
فقیر پہ نہیں ہے, وہ چڈی نہیں پہنے گا, چڈی تو مالدار, جو جس سے فقیر بھیک مانگنے آئے گا وہ چڈی پہن کے بیٹھا ہوگا. ماڈرن ہے بھائی, وہ پورے کپڑے پہننا, یہ تو دقیانوسی ہے نا. انگریز نے تو بالکل عزت اور ذلت کا معیار ہی چینج کر دیا. پہلے جو جتنا اونچا ہوتا تھا اس کی عورتیں اتنا سخت پردہ کرتی تھی, جتنا جیسے عرب میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا, آج بھی سعودی عرب میں جو رائل فیملی ہیں ان کی عورتیں کسی حد تک ان میں پردہ ہے, نیچے طبقے میں نہیں ہوگا لیکن اوپر ہے, لیکن اب وہاں کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے. تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کی عورتیں یا جو بڑے عہدے پر ہوتے ہیں ان کی عورتوں کا پردہ بہت سی عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے, بھائی یہ بڑے لوگ ہیں, ان کی عورتیں تو بہت سخت پردہ کرتی ہیں. جو نیچے جاتے رہیں گے تو پردہ کم ہوتا چلا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, انگریز نے سارے وہ طور طریقے ہی بدل دیے ہیں. تو کوئی فقیر آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا, آپ نے کیا کیا, اس کے دھوتی بنیان دیکھا تو آپ نے اس کو نہلا دھلا کے اس کو اچھا سوٹ ووٹ پہنا دیا آپ نے. اب وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے, لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے, میں نے لائٹ ہاؤس سے خریدا ہے, یا میں نے طارق روڈ سے خریدا ہے, یا میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے. آپ کو غصہ آئے گا نا, بولیں گے یار یہ تو ناشکری ہے یار. ٹھیک ہے, میں تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو دیا, لیکن آپ کے اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نسبت کس کی طرف کریں, بھائی یہ ان کا گفٹ ہے, ان کا احسان ہے, ہم تو اس قابل نہیں تھے, انہوں نے ہمیں اچھا لباس دے دیا, اچھی سواری دے دی بھائی. تو شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو اس کی طرف نعمت کی نسبت کی جائے. کافر اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا, مسلمان ہر نعمت کی نسبت کس طرف کرے گا, اللہ نے دی. ہر نعمت, والدین کس نے دیے, اللہ نے. بچپن میں سب سے بڑی نعمت بچے کو جو ملتی ہے نا وہ ماں ملتی ہے. تو جتنی محبت ماں سے ہو اس سے زیادہ کس سے ہو, اس ذات سے جس نے ماں دی ہے. ورنہ وہ آپ کی ماں کو سانپ بھی بنا سکتا تھا اور ممتا چھین سکتا تھا. وہ یہ ماں کی ممتا اس نے رکھی ہے, ورنہ بچے کو بچپن میں ایسا پیار نہیں ملتا. اور یہ بھی عجیب بات دیکھو, جیسے اللہ نے ماں کے دل میں ممتا رکھی نا, بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو اللہ نے بنایا ہے کہ ویسے بھی وہ اچھا لگتا ہے, سوائے فیملی پلاننگ والوں کے ان کو نہیں لگتا. ورنہ قدرت نے خود بچے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے, اس کی باتیں, اس کی حرکتیں, اس کی معصومیت, کہ ذرا سا بھی آپ میں ذوق ہوگا نا, باذوق ہوگے, آپ کو بچے برے نہیں لگیں گے. جس کو بچے برے لگتے ہیں نا, میرے گھر میں بچے کم ہوں, اس کا مطلب یہ آدمی بدذوق ہے, یہ بدذوق آدمی ہے. جو باذوق ہوتا ہے نا, دل جوان ہو, جس کا دل زندہ ہو, اس کو بچے اچھے لگتے ہیں, مزہ آتا ہے بچوں میں. بچوں میں بناوٹ نہیں ہے, جو بات کہیں گے دل سے کہیں گے, جو بات کہیں گے کیسے کہیں گے, دل سے کہیں گے. پھر وہ ایسی عجیب عجیب سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اتنا انسان کو دماغی, ہر چیز سے بچے خوش ہوتے ہیں. بڑے جب انسان ہو جاتا ہے نا, ہر چیز میں بور ہو رہا ہے, اسے کہو چلو یار پکنک پہ چلتے ہیں, ایسے ہی کھو جائے گا 3 دفعہ, یار آج تو میری طبیعت سیٹ نہیں ہے. وہ زندگی میں اس کے بہاریں ختم ہو گئی نا, چل یار ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں کچھ, اچھا میں آ رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں آئے گا, بیٹھے گا, پھر ادھر ادھر کی پھینکے گا, یار یہ دل ہی نہیں لگ رہا. بچوں سے آپ بولو چلو بچوں ہم گاڑی میں آپ کو تھوڑا سیر کرا کے لاتے ہیں, وہ کلابازیاں کھانا شروع. حقیقت ہے, ایسا خوش. بچوں سے بولو چلو ہم جو ہے نا سوراب گوٹ سے قربانی کا جانور لے کے آ رہا ہوں میں, بچوں کی 15 دن پہلے ہی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں بھرپور طریقے سے. پھر جانور آئے گا تو اس کو لے کے گھمائیں گے, کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو کوئی کیا کھلا رہا ہے, کوئی کیا کھلا رہا ہے, کوئی پھول ڈال رہا ہے. ہر چیز میں بچے دلچسپی لیتے ہیں. تو بچوں کی اس دلچسپی کی وجہ سے والدین میں بھی ملاپ رہتا ہے, اور والدین کی زندگی میں بھی بہاریں رہتی ہیں. تو بچے اگر گھر میں نہیں ہیں, یہ انٹرٹینمنٹ آپ کی ختم. تو جتنے زیادہ بچے ہو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ تمہیں گوروں نے الو بنایا ہوا ہے, فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے. بوجھ نہیں ہے بچے, خدا کی قسم. بچوں سے بہتر انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. تبھی تو صحیح حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اولاد کی طلب سے کبھی عاجز مت بنو, فإنها ثمرة القلوب وقرة الأعین, اس لیے کہ اولاد یعنی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا ثمرہ ہے. یہ حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں. ممکن ہے آپ کو کہیں آپ جائیں تو آپ کو بچے بوجھ لگیں, یار یہ دیکھو ان کے گھر میں اتنے بچے, ہو ایسی ٹینشن. وہ آپ کو اس لگیں گے اور آپ کے نہیں ہیں. یہ جو میں فضائل بیان کر رہا ہوں یہ کس کے کر رہا ہوں,
اپنے. جب آپ کے ہوں گے پھر آپ کو بوجھ نہیں لگیں گے. ایک ڈاکٹر صاحب بڑے دیندار ہیں, مجھے کہنے لگے یار یہ عجیب دنیا ہے, یہ والدین آج کے عجیب ہیں, بچوں کو روکتے ہیں کہ ایک پیدا ہو گیا دوسرا نہ ہو, جب ہو جاتا ہے تو ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ ایسی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں جگر کا ٹکڑا. تو کہنے یار اتنی محبوب چیز پیدا ہونی سے تم روک رہے تھے ہیں, اگر یہ بوجھ ہے تو پھر اتنا ٹوٹ کے محبت کیوں کر رہے ہو اس سے, اس کو دل کی بہار کیوں سمجھ رہے ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں سمجھ رہے ہو, تو یہ عجیب ہے. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں, جن لوگوں کے یہاں 6-7 بچے ہیں بالفرض, تو کیا وہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ والا پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا؟ ہر بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پیدا ہو گیا الحمدللہ بہت اچھا. تو یاد رکھو جو پیدا نہیں ہوئے نا ان کے بارے میں ابھی آپ کا خیال ہے کہ یہ پیدا نہ ہو, لیکن جب ہو جائیں گے نا آپ کہو گے الحمدللہ یہ تو ایسا پیس مارکیٹ میں آیا ہے کہ اس جیسا تو ابھی ان 6 میں سے. ہر بچہ نا الگ اسٹائل میں ہوتا ہے, ہر بچے کی شرارت الگ, ہر بچے کی باتیں الگ. آپ کہتے ہو یار مجھے ہر طرح کے بچے مل گئے, اب کیا ہوگا, نیا آئے گا وہ بالکل ہی الگ ڈیزائن کا ہوگا. تو اس لیے قرآن و سنت کو فالو کرو, نیچر کو, فطرت کو فالو کرو. ہر جانور اپنی نسل بڑھاتا ہے, تو انسان کو تو زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے. اور کوئی رزق دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے, سب بکواس ہے. ابھی کراچی سے حیدرآباد جاؤ آپ کو اتنی زمینیں فالتو, بلوچستان پورا فارغ پڑا ہوا ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, دنیا میں خالی جگہیں اتنی ہیں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں تو یہ زمین بھرنے والی نہیں ہے. یہ تو کراچی اور یہ بڑے شہروں میں ہم جو لوگ فلیٹوں میں لدے ہوئے ہیں نا, ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یار آبادی کہاں جائے گی. جب کراچی نہیں تھا تو کہاں آئی آبادی, کراچی میں آ گئی نا. تو ایسے ہی جب آبادی بڑھے گی تو اور شہر آباد ہو جائیں گے. اور جو رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے, تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو کتنے خربوزے تھے, بولو بھائی, اس وقت کتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہوئے تھے؟ 1-2 بیلیں ہوں گی نا خربوزے یا تربوز کی. جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی, خربوزے تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, خربوزوں کا ریشو اسی حساب سے بڑھتے, جب اگانے والے زیادہ ہو گئے تو خربوزوں کی پیداوار بھی بڑھ گئی. بیج میں کمی نہیں ہے, اللہ ہر خربوزے میں درجنوں بیج پیدا کر کے کہتا ہے کہ جو پروڈکشن کے لیے تمہیں جو بیج چاہیے نا وہ ایک خربوزے میں درجنوں پیدا کروں گا. تو بندے ہونے چاہیے اگانے والے. نہ زمین میں کمی ہے, نہ خربوزوں کے بیجوں میں کمی ہے جن سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں. کمی اگر ہے تو اگانے والوں کی کمی ہے. تو آبادی کا ریشو بڑھتا ہے, پیداوار کا ریشو اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ماہرین معیشت جو جرمنی کے اور یورپ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ کو یونیورسٹیوں میں جو معیشت پڑھائی جا رہی ہے اس کو یورپ مسترد کر چکا ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, آپ کو کچھ اور گنتیاں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کے اپنے لیے کچھ اور قوانین ہیں. میرا ایک شاگرد ہے جرمنی سے, اس نے ماسٹر کیا ہے اور بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے ماشاءاللہ, زندگی اس کی جرمنی میں گزری, جرمن زبان بھی جانتا ہے. اس نے کہا جو اکنامکس کی آج کل جو ایکویشن چل رہی ہے نا یورپ میں, وہ نہیں ہے جو پاکستان کی یونیورسٹیوں پڑھائی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں نے پورا ایک تفصیلی بیان کیا تھا, اس میں گوروں کے حوالے بھی دیے تھے کہ اکنامکلی مضبوط ہونے کی ایکویشن ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہے, اور یورپ جس ایکویشن کو سچی مچی کی ایکویشن مانتا ہے وہ کیا ہے. اس ایکویشن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس کمانے والے زیادہ ہوں گے تو معاشی ترقی خود بخود ہوگی. اس کا خلاصہ یہ ہے, باقی پورا دلائل سے وہ پورا میرا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے. اس میں گوروں کے پورے میں نے ان کی عبارتیں اور ان کے حوالے کتابوں کے ساتھ جو ہے نا حوالوں کے ساتھ پیش کی ہیں, وہ سن لیں آپ. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ کچھ تو ماں کی ممتا کی وجہ سے اور کچھ اس کو ایسا بناؤ کہ سب اس سے محبت کریں. کیونکہ بچہ کچھ کسی کام کا نہیں ہوتا, وہ جب تک وہ بچہ ہوتا ہے نا وہ کما کے دے رہا ہے بھائی, کیا خیال ہے, کھا ہی رہا ہے, اور کھانے کے بعد جو ٹینشن دیتا ہے وہ کھانے سے زیادہ. کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا قضائے حاجت کا, کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ, اس کے لیے پیمپروں کے خرچے, تو وہ تو فالتو کی ٹینشن تھا نا. تو اللہ نے ٹینشن ختم کرنے کے لیے کہ اس کو بھی یہ بھی میری مخلوق ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے ضروری ایک تو والدین کے دل میں, باپ اور ماں کے دل میں محبت ڈال دو, دوسرا اس کو ایسا اٹریکٹیو بنا دو کہ سب اس سے محبت کریں, سب کو یہ اچھا لگے, سب اس کا خیال کریں, سب اسے کہیں بھائی اس کو تو محبت دو, اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. بلکہ بڑا بھی جو غلطی کرے تو اسے لوگ تانا دیتے ہیں بھائی تو بچہ ہے کیا جو یہ حرکتیں کر رہا ہے, کیا مطلب بچہ ہوتا تو ہم تجھے چھوڑ دیتے.
اس سے پتہ چل جاؤ بچوں پہ سختی کرتے ہیں وہ پاگل ہیں, ان میں سینس نہیں ہے. بچہ تو محبت کے لائق ہے, چھوٹے بچے ایسا ہی ہوتا ہے نا, مسجد میں بچے شرارتی کر رہے ہوتے ہیں, بس ان کو محبت سے سمجھاؤ بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ. اس سے زیادہ یہ پٹاخ پٹوک یہ جو جاہلوں والی حرکتیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں نا, یہ اس کی علامت ہے کہ اصل میں تو آپ بڑے ہو گئے مگر ہیں بچے, آپ حرکتیں آپ کی کیا ہیں, بچوں والی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, خواتین بچوں کو لے کے آتی تھیں, جماعت میں شریک ہوتی تھی. بچہ جب روتا تھا تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. ہمارے ہاں جب کوئی بچہ آئے اور روئے تو امام صاحب نماز مختصر نہیں کرتے, نماز کے بعد ڈانٹ لگاتے ہیں, کون ہے یہ, کس کا بچہ ہے یہ, کیوں رو رہا ہے, یہ تمیز نہیں, اٹھا کے لے آتے ہیں ہر ایک کو. ہمارے نبی تو رعایت کر رہے ہیں کہ بھائی بیچاری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو نماز کیا کر دو مختصر, تاکہ وہ, اور کچھ نہیں ڈانٹتے تھے کہ بھائی ماں ہے تو بچوں کے بغیر تو نہیں آ سکتی نا وہ. ہاں البتہ اتنے چھوٹے بچے ماں تو لے کر آئے, وہ عورتیں تو بچوں کے بغیر نہیں آ سکتی بیچاری, لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ جب آئیں تو بہت چھوٹے بچے جو بہت زیادہ شرارتیں کریں مسجد میں, ان کو نہ لے کر آئیں. ماں کا اس لیے الگ اصول ہے کہ وہ تو بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, وہ کیا پڑوسیوں کے حوالے کر کے آئے گی اپنے بچوں کو. تو یہ بھی شریعت نے رعایت کی ہے کہ بچہ اور ماں الگ نہیں ہو سکتے, نماز میں بھی ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا, حالانکہ اس میں تو خشوع و خضوع چاہیے, لیکن اللہ کے نبی نے اجازت دی ساتھ لے آؤ بچوں. تو اللہ نے یہ بھی ایک جذبات رکھے, تو یہ سارا نظام ایک پلان کے تحت چل رہا ہے, خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی. اس اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں بچپن میں اس نے ماں دی, بچپن میں غیرت مند باپ دیا اس نے, جو کما کے, ماں کی حالت دیکھو, ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے, کبھی 4 روپے بھی ایک روٹی کے وصول نہیں کرتی. کیا اللہ نے عجیب محبت ڈال دی ہے اس میں. کسی کو آپ ملازم رکھو یار, تندور پہ رکھو, روٹیاں پکا کے دے, ہر مہینے آ جائے گا پیسے لینے کے لیے, اور جس دن چھٹی کرو گے نا بڑا خوش ہوگا وہ. گھر میں آپ جس دن کھانے کا ناغہ کرو, ماں خوش ہونے کے بجائے پریشان ہوتی. عجیب سسٹم اللہ نے بنا دیا, آٹومیٹک ہی چل رہا ہے سارا, ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کا ہم پر بھی احسان ہے بچپن میں